नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर वक़ाल अज़्ज़ व जल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मोमिनीन अल्लज़ीना यामलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक तकाज़ा आया कि जो ताज़ा तरीन एक वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या है, ये जो माहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जिसका ऐलान किया गया है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आगे आने वाले जो अदवार हैं उसमें बात समझ में आ जाएगी। और ये यूँ समझिए आज की दुनिया में एक भूचाल लाने वाला माहिदा है। अभी इसका पूरा रिएक्शन ज़ाहिर नहीं हुआ है, लेकिन ये एक थरथली मचा देने वाला माहिदा है और ये एक बहुत बड़ी ऐलान बगावत है इस वक्त के ठाकरों के सामने। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई है जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए थे और उसके बाद रोला पड़ गया था कि ये किसने मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये किसने कर दी, ये कौन गुस्ताख है जिसने ये हरकत कर दी है। ये उतनी ही बड़ी गुस्ताखी है आज का जो दौर है इसके एतबार से अगर आप देखें। लेकिन मैं उसकी एक पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपके सामने एक बात की थी कि हमारी जो मेयार है ना देखने का पैमाना वो है 24 घंटे का। उसी पे हमारी सारी गिनती का दारोमदार होता है। 24 घंटे, एक दिन, 30 दिन, 12 महीने, 1 साल, 30 साल, 60 साल। जिस जो दुनिया के मंसूबे चला रहा होता है उसका 1000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल। तो हमारे और उसके उस पैमाने में ये ज़मीन यानी चीज़ों को समझने के एतबार से बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ हो जाता है। अब एक हस्ती है, उसने 1000 साल का मनसूबा बनाया। उस 1000 साल में मुझ जैसे 30 नस्लें बीत गई, 40 नस्लें बीत गई, तो हम उस 1000 साल के पूरा विजन हमारे सामने कैसे आएगा? नहीं आ सकता। हमारा विजन उतना ही होगा जितना कि है उसके 1000 साल के एतबार से। वो कोई डॉन का वक्त होगा या कोई इवनिंग किसी ने देखी होगी, इस तरह का मामला होगा। इसलिए हमारा एनालिसिस बड़ा गलत हो जाता है। उसका कुछ और होता है, हमारा कुछ और होता है। इसको अगर आप सामने रखें तो ये जो 1000 साल वाला दिन है ना, इसका तारीख़ इंसानी में बड़ी अहमियत बयान है। हदीसों को अगर सामने रख कर देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात मनकूल है कि आपने फरमाया कि मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद है कि मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत मिलेगी। ये आधा दिन क्या हुआ? ये ज़ाहिर है अल्लाह की पैमाने के एतबार से आधा दिन हुआ। ये मेरे और आपके 12 घंटे बनेंगे, अल्लाह के एतबार से 500 साल बनेंगे। कम से कम जो दिन होगा वो 500 साल का होगा या 5000 साल का भी। अगर 10,000 साल का एक दिन हो तो आधा दिन 5000 साल का, और 50,000 साल का भी जिक्र आया हुआ है तो फिर तो 25,000 साल का आधा दिन होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे जो कम तरीन है वो 1000 साल है, तो फिर आधा दिन कितना हुआ? 500 साल का, और मेरे और आपके हिसाब से 12 घंटे का। तो ये 12 घंटे वाले दिन की बात नहीं हो रही। ज़ाहिर है ये बात हर कॉमन सेंस रखने वाला आदमी समझ सकता है। ये कम से कम 500 साल वाले की बात हो रही है। तो इस पर उलमाए जो इन चीज़ों पर गौर करते हैं उन्होंने एक नतीजा निकाला कि ये जो अल्लाह का 1000 साल का दिन होता है ये आम तौर पर एक रसूल की उम्मत की उम्र होती है। यानी जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। तो ये जो एक रसूल की उम्मत है उसकी जो उम्र है वो 1000 साल होती है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी, इसी को लेके हमारे बर्रे सगीर में एक उल्टा काम भी किया गया था। अकबर ने जो बुनियाद उठाई थी ना अपने नए दीन की, तो उसकी बुनियाद यही बनाई थी कि हुजूर का दीन 1000 साल के लिए था।
کیونکہ ہمیشہ سے یہی 1000 سال کے لیے ہوتا آیا ہے. اس کے بعد نئی شریعت آتی تھی تو اب یہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو ہمارا یہ دن، اب وہ دن پورا ہوا، اب ہمارا دن شروع ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت شیخ الہند جو شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں. پہلا الف یعنی پہلا 1000 سال پورا ہو گیا، یہ الف ثانی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، اس کے پہلے مجدد وہ کہلاتے ہیں. تو یہ 1000 سال کی یہ اہمیت ہے. میں آج اس دن کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس حدیث کی روح سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی عمر 1500 سال ہونی چاہیے. ایک دن 1000 سال کا، آدھا دن 500 سال کا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت ملے گی. تو 1000 وہ اور جو ہوتا ہی ہے اور 500 یہ مہلت والا ملا کے تو یہ کل بن گیا 1500 سال. اب یہ 1500 سال ہم کون سے سن میں ہیں جی؟ 1446 میں ہیں. تو اس حساب سے تو ریزرو لگ گیا ہوتا ہے نا، جیسے گاڑی کا ریزرو لگتا ہے، تو یہ تو مطلب اس حساب سے ریزرو لگ گیا ہوا ہے، آخری دموں پہ ہے کام. اس کو اب اس چیز کے ساتھ جو ہماری پچھلی گفتگو ہوئی تھی ذرا اس کے ساتھ جوڑیں. وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ ایک تو ابتدا بتائی گئی تھی، ساتھ یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اور آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. نتیجہ یہی نکالا تھا کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا اقتدار پوری کرۂ ارضی پر ہونا ہے. یہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا پچھلے، خلاصہ یہ ہے جو ہمارے سامنے آیا تھا. اس کے بیچ جو کچھ ہونا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ آخری دور، تو جو بیچ میں جو 1500 سال ہے آخر، اس میں کیا کچھ ہونا ہے. تو اس میں 1000 سال کو تو علیحدہ کر دیں، وہ کوئی بہت اچھا دور نہیں تھا لیکن کوئی بہت برا دور بھی نہیں تھا. اس میں اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیر غالب تھا، باوجود اس کے کہ اس میں خود مسلمانوں کے ادوار میں خرابیاں آ گئی تھیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ یہ کہیں گے اوور آل خیر غالب تھا. انفرادی طور پر لوگوں کے اندر مسلمانی تھی. اگر آپ مسلمانی کو اس کی روح اور اسپرٹ کے اعتبار سے دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. آج سے اگر 100 سال پہلے اس علاقے میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے نمازی آج کی نسبت بہت کم، نسبت تناسب میں بھی کم ہوں گے. اتنے لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے. ہمارے لوگ جو تھے وہ کوئی 50-60 سال کے بعد وہ ایک رواج تھا نماز پڑھنے کا. نوجوانوں کو کیا نماز سے غرض، وہ تو داڑھی بھی پھر اسی عمر میں جا کے لوگ رکھتے تھے. خواتین کے بھی جو ہے نا اتنے پردے وردے کے شاید اتنے برقعے والی خواتین آپ کو نہ ملتی ہوں محلے کے اندر. لیکن یہ کہ جو دوسری چیزیں ہیں، مثلاً عام جو شرم و حیا کا معاملہ تھا آج سے بہت زیادہ تھا. یہ جو برائی آج جتنی پھیلی ہوئی ہے یہ بالکل نہیں تھی. ادب و احترام کا معاملہ بہت زیادہ تھا، بڑوں کا ادب احترام کرنا. اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کے اندر نشوز بالکل نہیں تھا، یعنی وہ ایک جو ہوتا ہے نا بغاوت کا مادہ، وہ بالکل نہیں تھا. آپ کو جو بزرگ ہیں انہیں اندازہ ہوگا، رستے میں اگر آگے عورتیں آ جائیں تو وہ کنارے ہو کے کھڑی ہو جاتی تھی، مرد گزر چکے ہوتے تھے تو وہ اس کے بعد گزرتی تھی. یہ ہماری ویلیو سٹرکچر تھا نا، یہ سارا موجود تھا. تو 1000 سال پہلے یعنی 400 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں زیادہ تھیں. نیکی بالعموم غالب تھی معاشرے کے اوپر. جو خرابیاں آئی تھیں وہ ٹاپ لیول پہ تھی، بادشاہوں کی سطح پر تھی. یہ جو ہم آج بیٹھ کے گنتے ہیں بادشاہ ظالم تھے، تو بادشاہ ظالم تھے، عوام کے اندر جو ہے نا وہ بہرحال خیر خواہی بھی تھی، ہمدردی بھی تھی. یہ جو ہمارا ایک مطلب شرعی احکام کا جو سٹرکچر ہے وہ اگر کم بھی تھا تو جو اس کی اسپرٹ ہے وہ اپنی اصل حالت پر برقرار تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ بہرحال وہ جو بادشاہ بھی تھا نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی اور کاٹ کھانے والی بادشاہ تھی، تو وہ نماز پڑھا سکتا تھا، وہ خطبہ جمعہ دے سکتا تھا. آپ سوچیں نا، مطلب یزید ہے، بڑا ظالم انسان ہے، لیکن وہاں خطبہ کون دیتا ہے؟ جمعہ کون پڑھاتا ہے؟ اور اسے قرآن مجید یاد ہے، اسے دلیل دینی ہے قرآن سے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید وہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے اور وہ میٹر ہی نہیں کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جا کے یزید سے قرآن کی آیت کی بنیاد پر بحث کر سکتے ہیں. آپ حدیث کی بنیاد پر اس وقت کے بادشاہوں کے سامنے جا کے دلیل دے سکتے ہیں.
اور یہ ہمارے مغلیہ دور تک یہ سلسلہ رہا ہے. مطلب آخر نظام الدین اولیاء کا اور شیخ الاسلام کا مباحثہ جو ہے نا دربار میں ہی تو ہوا ہے نا وہ قوالی کے مسئلے پہ. وہ ہے نا یہ ہمارے یہاں ایک متنازع مسئلہ ہے بھائی قوالی ٹھیک ہے غلط ہے. تو وہ جو عالم دین تھے شیخ الاسلام انہوں نے کہا یہ تو ناجائز ہے. اور اب وہ جو صوفی حضرات ہیں وہ تو اسے ان کے یہاں ہوتا تھا تو ان کی طرف سے نظام الدین اولیاء آئے. تو یہ آخر جو بحث مباحثہ ہوا کہاں ہوا؟ بادشاہ کے دربار میں ہوا. تو گویا کوئی میٹر تو کرتا تھا. اورنگزیب عالمگیر نہیں تو یہ فتوائے عالمگیری مرتب کروایا تھا. تو وہ گیا گزرا دور بھی کوئی ایسا گیا گزرا نہیں تھا. کہتے ہیں فرانس میں جب وہ انہوں نے شراب کو عام کر دیا, یعنی ظاہر ہے وہ کوئی مسلمان ملک تو نہیں تھا, عیسائی ملک تھا, لیکن بادشاہ نے اجازت دے دی شراب پینے کی. تو ترکی کے جو خلیفہ تھا اس نے اسے خط لکھا کہ تم یہ اپنا آرڈر واپس لیتے ہو یا میں فوجیں لے کے آؤں. تو بہرحال وہ آرڈر واپس ہو گیا. تو وہ گیا گزرا بادشاہ بھی ایسا تو تھا نا. اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ جو خلافت تھی جو جیسی تیسی بھی تھی, ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ جی یہودیوں کی طرف سے کہ آپ ہمیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں. جب وہ بات پہنچی بادشاہ تک اس نے انکار کر دیا. پھر رشوتوں کی پیشکشیں ہوئیں لیکن اس نے کہا کہ یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے, میں کیسے واپس دے سکتا ہوں اس کو. تو یہ ایک یہ دور تھا. یہ میں کہتا ہوں آپ اسے چلیں 1000 سال والا دور کہیں نا تو اس میں یہ میں نے اس کی خیر گنوائے ہیں آپ کے سامنے, جس کو ہم مطلب وہ سارا ہی برا نہیں تھا, اس میں یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد ایک دور کا آغاز ہوا جو آہستہ آہستہ مستحکم ہوتا چلا گیا اور وہ جا کے 20ویں صدی کے شروع میں تو پوری آن بان شان کے ساتھ آ گیا. جو پہلے ہی سے آ گیا تھا لیکن پوری طرح جس کا تسلط جم گیا ہر اعتبار سے, یعنی فکری اعتبار سے بھی, ذہنی اعتبار سے بھی, علمی اعتبار سے بھی, سیاسی اور معاشی اعتبار سے بھی. یہ پورا نظام پروان چڑھا ہے ویسٹ میں. جو رینائنسنس مومنٹ ہے اس کے تابع رہتے ہوئے وہ ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ جو آیات سنائی ہے نا سورہ کاف کی, اللہ نے کتاب اتاری. پہلا ذکر تو یہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس میں کوئی کجی نہیں, ٹیڑھ نہیں ہے, بالکل اسٹریٹ لائن کی ڈائریکشن دیتی ہے, جلے بھی نہیں ہے. آیات بینات ہیں, بہت واضح, دو ٹوک کلیئر, صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایج پیج نہیں ہے اس میں. یہ عوج, اسی عوج کا متضاد کیا ہوگا؟ قیمن, سیدھی ہے. یعنی وہ جو عوج ہے وہ ٹیڑھا ہونا اور قیمن سیدھا ہونا. اور یہ کیوں آئی؟ لینذر الذین قالوا لینذر باسا شدیدا, تاکہ وہ خبردار کر دے ایک سخت عذاب سے. اور اس پر ہم ادھر گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ عذاب بصورت جنگ ہوگا, آرمگڈان, یا یہ کہ آپ اسے الملخمۃ العظمیٰ, جس کے اب دہلیز پر ہم پہنچ چکے ہیں, نو انسانی پہنچ چکی ہے. لینذر باسا شدیدا من لدنہ, یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوگا, یہ جنگ لدنی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, اور خوشخبری دے دے ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں. صرف ایمان کے دعوے دار نہیں ہیں بلکہ یہ کہ اعمال کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہمت کرتے ہیں, کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, نہ بھی ہو تو آخرت میں تو یقیناً ہے ہی ہے. یہ تو بات ہے. اب اس کے بعد جو ایک مضمون شروع ہوتا ہے وہ سمجھنے کا ہے. وہ والی دنیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے استفادہ کر رہی تھی, میں نے جس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس دنیا کی بساط لپٹنا شروع ہوئی 1000 سال کے بعد. اور جس نئے دور کا آغاز ہوا یہ ویسٹ میں رینائنسنس مومنٹ کے بعد کا دور ہے. اور اس سے پہلے ویسٹ ڈارک ایج میں, یورپ ڈارک ایج میں تھا, ظلمات میں تھا, اندھیاروں میں تھا. اب جو ان کا یہ جو نیا آغاز ہے اس کے پیچھے مذہب کی دشمنی روز اول سے شامل ہے. اور وہ مذہب یہ نہیں کہ اسلام کی دشمنی, وہ اس کرسچینٹی کی بھی دشمنی تھی. یہ مذہب بیزار تہذیب تھی. اسی لیے آج کہا جاتا ہے ہمارے دینی حلقے میں کہ یہ گاڈ لیس سوسائٹی ہے اب جو دنیا میں وجود میں آئی. تو جب میں نے یہ کہا کہ 20ویں صدی میں آ کے یہ مستحکم ہو گئی تو اس کا مطلب کیا؟ یہ گلوبل ہو گئی. اور وہ جن کے اندر کوئی اسلامی یا مذہبی قدر باقی رہ گئی تھی وہ ویٹیکن سٹی کی طرح جزیروں میں مقید ہو کے رہ گیا. یا تو وہ والا اسلام غاروں میں رہ گیا, یا وہ والا اسلام مدرسوں میں رہ گیا اور مدرسہ تہذیب سے کٹ گیا. یعنی جو آپ کا معاشرہ ہے, جو ڈان ہے, جو بہ رہا ہے, جو مین سٹریم ہے, اس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا, الگ تھلگ شے ہو گئی.
اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس کے امور مملکت سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس کا جو ہے نا یہ مسلمانوں کی جو ملی زندگی ہے اس کے فیصلے اب کوئی اور کر رہا ہے۔ پہلے یہ سارے فیصلے علماء کے ہاتھ میں ہوتے تھے 1920 تک، اب یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک نئی جنریشن آ گئی، اب جنریشن زی کی ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کوئی ایک نئی جنریشن آ گئی، اور یہ جو نئی جنریشن تھی، چلیں ایک نام ہم اسے دیں، بابو جنریشن آ گئی۔ تو یہ جو بابو جنریشن تھی، اختیار سارا اس کے پاس چلا گیا، اور وہ اپنے دین سے بہت حد تک بے بہرا تھی۔ وہی بات جو ویسٹ میں تھی وہی ٹرانسفارم ہو کے ادھر آ گئی، اور اس کے پیچھے محنت ہے۔ لارڈ میکالے آیا، اس نے یہاں بیٹھ کے تحقیق کی، سارے جو ہے نا وہ ریسرچ کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک نصاب بنایا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پڑھایا، اور پھر جا کے یہ ایک جو ہے نا پورا ٹرانسفارمیشن ہوئی ایک امت کی، اور پھر اس لیئر کو اقتدار منتقل کیا گیا جو ان کی کے اعتبار سے فٹس تھی۔ تو اصل میں تو زندگی کا دہارا پھر اس رخ پہ چل پڑا نا، جو یہ گلوبل ہو گئی تہذیب، اس سے استثناء ختم ہو گیا، تمام دنیا میں یہی تہذیب چھا گئی۔ یہ میں نے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ پاکستان کے حکمران ہوں، ہندوستان کے حکمران ہوں، ہیں تو مشرق رہنے والے، لیکن اس سطح پہ جا کے سب ایک سوچ کے عمل ہو رہے، کوئی فرق نہیں رہا نہ ہندو میں نہ مسلمان میں۔ اب چلے جائیں عرب میں، تو عرب میں یہ جو حکمران آئے تھے یہ کون لے کے آیا تھا؟ یہاں سے لارڈ کرزن گیا تھا، یہاں سے کہ ایک عالم دین کو مترجم بنا کے ساتھ لے گیا تھا، اور انہوں نے جا کے تو پورا وہاں پہ جال بچھایا تھا عرب میں، جس کے نتیجے میں وہ بغاوت ہوئی تھی کہ ترکوں کو پھر وہاں سے نکالا گیا تھا، اور پھر شریف حسین والی مکہ سے عہد و پیمان ہوا تھا کہ عرب آپ کو دیا جائے گا سارا، لیکن بعد میں ایک مذہبی بغاوت اس کے خلاف کھڑی کر دی گئی۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، جہاں مذہب کی ضرورت پیش آتی ہے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے پھر وہ یہ جگہ پھر آل سعود کے حصے میں آ گئی، اس کو اردن ملا، اور کچھ اور علاقے بھی عراق کے قریب مل گئے، تو یہ تھوڑا بہت اسے مل کے ٹرکھا دیا گیا، باقی تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں عرب کو تقسیم کر دیا گیا۔ کیا کس نے؟ وہی جو پاور جنریٹ ہوئی تھی یورپ میں، اور پھر جس نے اس علاقے میں آ کے برطانیہ اور فرانس کی صورت میں جو قبضے کیے تھے، تو انہوں نے پھر یہ سارا انتظام کیا۔ یہ یوں سمجھیے جو کہتے ہیں نا، ٹرمپ نہیں، پہلے اس نے کہا تھا، ٹرمپ سے پہلے جو تھا کہ جی نیا مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بنانا ہے، تو پہلا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ وہ بھی تو انہوں نے ہی بنایا تھا۔ یہ جو 57-58 ملک بنے، یہ کس نے بنائے تھے؟ یہ انہوں نے ہی بنائے تھے۔ یہ تو سارا ایک انتظام کے تابع تھا۔ کہیں کوئی بادشاہ ہوتا بھی تھا تو وہ مور کس سے حاصل کرتا تھا؟ اپنی بادشاہی کی خلیفہ سے حاصل کرتا تھا۔ تو ایک یوں سمجھیے چلیں رسمی تھا، لیکن کوئی ایک وہ تھا تو صحیح نا جو موجود، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اس پر اقبال نے وہ تبصرہ کیا تھا نا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو جو تھوڑا بہت توحید کا بھرم تھا وہ ہم نے ہی قائم رکھا ہوا تھا، اب یہ توحید سے خالی ہو گئی۔ تو یہ جو ویسٹ میں یہ جو ساری یہ اس ظلمات سے نکل کے آئے، تو یہ جو ان کے اندر مذہب کی دشمنی پیدا ہوئی، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ یہ اسلام کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، یہ کرسچینٹی کی وجہ سے ہوئی۔ کرسچینٹی کے اندر وہ جبر تھا۔ یہ جو ہمارے لوگ بھی بات سناتے ہیں نا جی، یہ فلسفے پہ پابندی لگی ہوئی تھی تو منطق پہ پابندی، یہ منطق اور فلسفہ زندہ ہی مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ یونان میں جب ابتدا تو اس کی ہو گئی، لیکن سلطنت روما کے اندر اس پر پابندی لگ گئی تھی، پادریوں نے پابندی لگوا دی تھی، فلسفہ حرام تھا، منطق حرام تھی، انہوں نے وہ کتابیں بکسے بند کر کے رکھ دیے تھے۔ یہ عباسیوں کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یار وہ کوئی سنا علم کے خزانے ہیں جو ہے نا کیسر لوگوں نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، انہیں خط لکھا کہ یار وہ کتابیں جو تمہارے پاس یونانیوں کی ہیں وہ ہمیں بھیج دو۔ انہوں نے پادری بلائے، انہوں نے کہا جی یہ مسلمان مانگ رہے ہیں، ان کو دیں یا نہ دیں؟ تو کہا گیا جی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اس کلام نے تو ہمارا ایمان کا بیڑا غرق کرنا تھا، ہم نے اس لیے چھپا کے رکھا تھا یہ دو مسلمانوں کو، تاکہ ان کا بیڑا غرق ہو۔ تو کون لے کے آیا منطق؟ کون لے کے آیا فلسفہ؟ یہ مسلمان لے کے آئے تھے، ان کے بکسوں سے نکال کے تو مسلمانوں نے لا کے دنیا کے سامنے رکھا۔ پھر ہم نے وہ منطقیین پیدا کیے اور وہ فلاسفہ پیدا کیے۔ یہ تو چونکہ چھپا دی گئی ہیں چیزیں، لیکن یہ کل جب تاریخ کھلے گی تو یہ کنٹریبیوشن کا پتہ لگے گا کہ اس معاملے میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ فلسفے کو مسلمانوں نے نہیں روکا، مسلمانوں نے تو اسے دوام دیا ہے۔ منطق کو مسلمانوں نے نہیں روکا،
سائنس کو مسلمانوں نے نہیں روکا، اس سب کو روکا تھا عیسائیت نے. اور کیوں روکا تھا؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا تھا اللہ کا بیٹا ہے. اب اسے ثابت کرو، منطق سے کیسے کرو گے؟ اچھا پھر وہ جو اس میں مسائل آتے ہیں نا، اچھا پھر بیٹا خدا ہے یا والد خدا ہے یا دونوں خدا ہیں؟ اچھا بیچ میں ماں بھی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اب مسئلہ سمجھیں آپ. یعنی جیسے ہوتا ہے نا، جو بھی کوئی بھی نو ہو، اسپیشی ہو، تو وہ تینوں مل کے ہی جو اس کا اولاد ہے یا جو اس کے پیرنٹس ہیں، ان میں کیا فرق کریں گے آپ اسپیشی ہونے کے اعتبار سے؟ نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ بیٹا ہے تو پھر وہ سٹیٹس باپ کو بھی دینا پڑے گا، یا جو باپ کا سٹیٹس ہے وہ بیٹے کو بھی دینا پڑے گا، جو دونوں کا ہے وہ ماں کو بھی دینا پڑے گا. آخر اسپیشی تو ایک ہی بنی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا سوال نہیں کرنا، ایک کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی ضرورت تھی. مسئلہ ہی انہوں نے ایسا گڑھ لیا تھا کہ جو لاجیکل نہیں تھا. لہذا ان کی اچھا دیکھیے اس کے لیے انہوں نے حل کیا نکالا تھا. یہ تین ہو گئے نا، اب تین کا کیا کریں؟ ادھر توحید کو بھی برقرار رکھنا ہے، ادھر تین بھی کھڑے کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ایک تین ہے، تین ایک ہے، کر لو گال. اب اس کے بعد کوئی منطق کی گنجائش باقی رہے گی؟ ایک میں تین اور تین میں ایک. مطلب جب آپ نے یہ اپنا ڈاگما بنا دیا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک، آپ اجازت دے سکتے ہیں اس کے بعد کریٹیکل انالیسس کا؟ یہ آپ کی ضرورت تھی، کرسچینٹی کی ضرورت تھی کہ وہ اس پہ پابندی لگے. اور ظاہر ہے پھر پابندی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پھر وہ کفر ہوگا تو واجب القتل ہوگا، پھر وہ بچے گا نہیں. تو یہ سارے فلسفیوں کو لٹکانے والے کرسچنز تھے، منطقیوں کو لٹکانے والے، سائنٹسٹ کو لٹکانے والے، یہ ان کی ضرورت تھی. انہوں نے اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی. اور اس کے نتیجے میں یورپ ڈارک ایج میں تھا. اس ڈارک ایج سے اسے نکالا کہ ان کے اندر یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. آخر وہ کرن کہاں سے آئی؟ کوئی روشنی دیکھیں نا، یہ اندھیرا کمرہ ہے، کوئی آخر بلب روشن کریں گے تو روشنی ہوگی، کوئی دیوار کی کوئی جو ہے نا روزن ہوگی جس سے روشنی اندر آئے گی. یہ یورپ میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ یہ ان کی اپنی یہ جو رینائنسنس کے پیچھے آخر سارا محرک کون بنا، کیسے ہوا؟ تو اس کے پیچھے بھی وہ 1000 سال کا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. یہ جب مسلمانوں نے جا کے اسپین فتح کیا تو یہ کوئی اس طرح کی استعماری طاقت تو نہیں تھی جیسے یہاں آ کے برطانیہ بیٹھ گیا تھا یا جیسے فرانس آ کے الجزیرہ میں بیٹھ گیا تھا. یہ اس مسلمان کو اس طرح کی استعماری طاقت تو نہیں تھی. انہوں نے جا کے اسپین میں یونیورسٹیاں قائم کی، غرناطہ میں قائم کی، اور وہ یورپ کو پڑھایا انہوں نے. آج جیسے ہم پڑھنے کے لیے ہمارے بچے جاتے ہیں جو ہے نا لندن اور جرمنی اور امریکہ، ایسے پورے یورپ سے لوگ پڑھنے کے لیے اسپین آیا کرتے تھے جب مسلمانوں نے یہ یونیورسٹیاں قائم کی تھی. اور اس میں آپ یہ نہ سمجھیں جو آج 14 علوم ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے، یہی پڑھائے جاتے تھے. وہ اس میں فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا، منطق بھی پڑھائی جاتی تھی. یہ جو بھی اس وقت تک میسر جو آپ کے پاس سائنسی طبعی علوم تھے وہ بھی پڑھائے جاتے، سب میڈیکل سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، یہ سب پڑھایا جاتا تھا. یہاں سے رفتہ 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 وہ سوچ پیدا ہوئی، حقوق کا تصور بھی آیا. یہ جو اسلام ہے نا، یہ تو جب اللہ اور بندے کے درمیان حقوق و فرائض کا معاملہ طے کرتا ہے، اور اس میں یہ تو کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ علماء کو وہ ارباب کا درجہ دے دے جیسے کہ انہوں نے دے رکھا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اب یہ جب کنٹراسٹ سامنے آیا تو بھئی ہم کیا ہیں اور یہ کیا ہیں؟ تو یہاں سے وہ آہستہ آہستہ بات چلی. کرتے کرتے دیکھیے وہ صدیاں لگتی ہیں، ایک دم نہیں ہوتا. کرتے کرتے اس نے اس تحریک کی صورت اختیار کی. لیکن اس وقت تک ادھر اسلام غروب ہو رہا تھا. اب یہ اللہ کی اپنی کوئی حکمت تھی، اس کی وہ اصل شکل جو ہے نا اس کے سینٹر میں باقی نہیں رہی تھی، بغداد میں باقی نہیں رہی تھی. اور بہرحال پروپیگنڈا بھی تھا. یہ دونوں چیزیں مل کے اسلام سے تو ویسے ہی دور تھے، ناواقف تھے، اور کرسچینٹی جس سے وہ واقف تھے اس کے خلاف ان کی نفرت پیدا ہو گئی، اور اس نفرت نے ہر مذہب سے اسے بیزار کر دیا. یہ وہ فینومنا ہے جس کا ہر شخص شاہد ہے جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا. اب ذرا ان آیات کو پڑھیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور خاص طور پہ نصارہ ہیں جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ. ان کے لیے اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک ڈاگما ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تجرباتی علوم میں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی منقول علوم کے اندر کوئی سند موجود ہے. بلا جواز ایک عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی اس کے لیے کوئی سند نہیں.
ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ اب یہ جھوٹ آگے انڈے بچے دے گا، یہ سارے جو ان کے عقیدے بنے پھر اسی کے انڈے بچے ہوئے نا، اس جھوٹ کے انڈے بچے ہوئے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اپنے منہ سے بہت بھاری کلمہ نکالا ہے۔ یہ بھاری کلمے کی وضاحت اگلی صورت میں ہے، سورہ کاف کے بعد سورہ مریم ہے۔ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہونے کو ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، بہت گستاخی ہے کہ اللہ کے لیے کسی اولاد کو تجویز کرنا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اب اس کے بعد وہ بات آئی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری بات آپ کو سنائی ہے۔ حضور کو خطاب کیا، فلعلک باخع نفسک، اے نبی شاید آپ اپنی جان کو گھول لیں گے، آپ اس کا ایک ترجمہ آپ کو مل جائے گا ہلاکت میں ڈال لیں گے، جس کو آپ دوسری طرح اگر وہ کریں، وہ اصل میں بے ادبی کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے نہیں کرتے اس طرح، لیکن یہ کہ گویا اپنے آپ کو کسی غم کی وجہ سے ہلاکت سے دوچار کر لینا، یا کسی غم کی وجہ سے گھل جانا، وہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کو غم لگ گیا، دکھ لگ گیا، وہ تو وہ اس کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان کے آثار پر۔ آثار کا یہاں ترجمہ آپ اگر وہ آثار قدیمہ ذہن میں آ جائے تو سارا تصور ہی غلط ہو جائے گا۔ یہ آثار قدیمہ کے معنی اثرات، آثار کا ترجمہ اثرات کریں، یعنی یہ کہ نتائج، جو اس غلط عقیدے کے نتیجے نکلیں گے تو وہ اگر ان کا وہ آپ پر کھل جائے وہ حقیقت، اس غم میں آپ اپنے آپ کو اسفا، آگے الفا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے تو آپ اس نتائج جو نکلنے والے ہیں نو انسانی کے حق میں اس غم میں اسفن، اس اسف میں، اس غم میں، تعصف میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اتنی بڑی تباہی آنی ہے۔ تو یہ جو آرمگڈان ہے یا الملحمۃ العظمیٰ ہے یا یہ جو بڑا جنگی سلسلہ ہے، اس کی بنیاد کیا شے بنے گی؟ یہ عقیدہ باطل، یہ عقیدہ ولدیت، ابنیت، یا جو بھی آپ اسے کہیں، یہ تثلیث کا عقیدہ، یہ اس کے نتائج اور ثمرات ہیں کہ پوری نوع انسانی اتنی بڑی تباہی سے دوچار ہوگی۔ وہ میں نے آپ کے سامنے ایک رکھا، ایک غلط عقیدہ بنایا، اس کے تحفظ کے لیے آپ نے غلط پروٹوکول بنائے، ان غلط پروٹوکول کا ایک ری ایکشن ہوا، اس ری ایکشن نے لوگوں کو مذہب سے دور کر دیا، مذہب سے دور ہو گئے تو ڈیپینڈنٹ ہو گئے صرف عقل کے اوپر، اور جب عقل پہ ڈیپینڈنٹ ہوئے تو پھر یہ کہ عقل عیار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے۔ اب جن کا وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھا تو انہیں اپنے اس پہ لگا لیا، سرمایہ داری کو انہوں نے جمہوریت کا نام دے دیا، اور چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، ظلم کو انہوں نے عدل کا نام دے دیا، اور ظلمات کو انہوں نے روشن خیالی کا نام دے دیا۔ تو اچھے اچھے نام دے کر لوگوں کو بڑے طریقے سلیقے سے گمراہ کر لیا، بھٹکا لیا، ظلم پر راضی کر لیا، خوش کر لیا۔ یہ سب کچھ اصل میں نتیجہ ہوا، اور پھر ظاہر ہے اس کا بھی تو کوئی رد عمل ہونا ہے۔ اور اس میں جس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے نا اثرات پڑے، خطرہ کہاں سے تھا اس پوری ظلمات کو؟ روشنی جہاں تھی وہاں سے خطرہ تھا۔ روشنی کہاں ہے؟ مسلمانوں کے صندوق میں۔ میں نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے پاس روشنی نہیں ہے، مسلمانوں کے صندوق میں روشنی ہے، یعنی قرآن مجید میں۔ میں کوئی روشن آدمی نہیں ہوں، آج مسلمانوں میں کوئی ایک کردار ایسا نہیں ہے جو وہ روشنی نو انسانی تک پہنچانے کے قابل ہو، لیکن اس کتاب کے اندر وہ روشنی موجود ہے، لہذا پوٹینشلی خطرہ مسلمانوں سے۔ جب تک یہ اس کتاب کو مانتے ہیں، اسے زندہ رکھ سکتے ہیں، یہ کسی بھی وقت جو ہے نا یہ کتاب دھماکہ کر دے گی۔ یہ جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، صرف ایک مصرے میں علامہ اقبال نے بیان کر دی ہے۔ وہ شیطان کی مجلس شورا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو اس کے مشیر ہیں نا وہ ڈرا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، جمہوریت آ رہی ہے، ہم نے تو بادشاہی بنائی تھی۔ دوسرا کہہ رہے ہیں چلیں یہ جمہوریت تو تم کہتے ہو، ہم نے خود پہنایا شاہی کو جمہوری لباس، ٹھیک ہو گیا، یہ جو ایک اور بابا آ رہا ہے ادھر سے کمیونسٹ، جس کے بغل داری کتاب، جس کے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو وہ سارا ان کو بتاتا ہے، یار یہ مجھے یہ اشتراکی کورچا گرد نہیں جو ہے نا مجھے میرا کچھ بھی بگاڑ سکتے، لیکن یہ کہ ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے،
ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو یہ 1938 میں علامہ اقبال، اس کو وہی نہیں ہو رہی، وہ اس مشاہدے کی بنیاد پر یہ شیطانوں کی پارٹی کا مشاہدہ کر کے یہ بات سامنے رکھ رہا ہے کہ ہے اگر مجھے، یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے اپنے مشیروں کو، ہے اگر مجھے کوئی خطر تو اس امت سے. اور دوسری بات ساتھ مانتا بھی ہے کہ جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اور یہ بھی کہ یہ جو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ جو مشرق مغرب کی سرمایہ داری ہے وہی بندہ مسلمان کا بھی دین بن گیا ہوا ہے. یہ ساری بات اپنی جگہ پہ، لیکن اس سب کے باوجود ایک تو یہ خطرہ اس امت سے، اور ایک اور خطرہ بھی. وہ خطرہ کیا ہے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. مسلمان نہیں آشکارا کرنے والے، یہ تو خود سرمایہ داری میں ڈوب چکے ہوئے ہیں، غلامی کے خوگر ہو چکے ہوئے ہیں. پیش ما یک عالم فرسودہ است اور امت اندر آغوش او آسودہ است. اس فرسودہ عالم میں یہ سارے بادشاہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، یعنی امریکہ کے ساتھ خوش باش یارانہ چل رہا ہے. تو یہ ان کا تو معاملہ یہ ہے. لیکن عصر حاضر کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں. یہ عصر حاضر کے تقاضوں سے کیا مطلب ہے؟ ایک یہ جو ہے نا، چلیں وہی مان لیتے ہیں بات اس کی، مارکس کی. اس نے ایک جدلیاتی مادیت کے اصول بیان کیے کہ جیسے یہ فزکس میں ہوتے ہیں نا، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جو اس نے نیوٹن نے دریافت کیا تھا سیب گرنے سے. تو اسی طرح یہ جو ہمارا سوشیالوجی ہے، اس کے اندر بھی تو ایک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ایک ایکسٹریم آتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری ایکسٹریم آتی ہے، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتے ہیں. اس سے پھر ایک جو ہے نا اعتدال والے راستے کی طرف ایک جو ہے نا وہ رہنمائی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دعویٰ کھڑا کرتے ہیں، یعنی ایک پورا فلسفہ نظام فکر پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دعویٰ کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے بالکل اینٹی ہوتا ہے، اینٹی تھیسس کہتے ہیں. پھر ان دونوں کا سنتھیسس بنتا ہے، یوں ارتقاء ہوتا ہے. یعنی یہ ارتقاء کا سفر زگ زیگ میں ہوتا ہے. آپ ایک انتہا پہ گئے، اس سے سبق سیکھا، تو ادھر سے چھلانگ لگائی تو دوسری انتہا پہ آ گئے. پھر ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا تو ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی اتفاق رائے پیدا کیا، دونوں کی اچھی چیزیں لے لیں اور بری چھوڑ دیں، اور اس سے آپ کے اندر جو ہے نا ایک، یعنی اگر چلیں میں مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے دور میں پچھلے یعنی صدی میں ایک یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت تھی، اس کے اندر اچھائیاں بھی تھیں، خرابیاں بھی تھیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظام کھڑا ہوا وہ کمیونزم تھا، اس میں بھی کچھ خوبیاں تھیں کچھ خامیاں تھیں. اب اس کا جو سنتھیسس ہوا وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہوا کہ جنہوں نے ایک یوں سمجھے ڈیموکریٹک سوشل سسٹم بنے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا صحیح والا تصور تو وہاں پہ آیا. تو اب یعنی وہ دونوں کی اچھائیاں اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے لے لی، برائیاں چھوڑ دی. وہ اس سے ایک نئی برائی پیدا ہو گئی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں ادھر نہیں جا رہا. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس طریقے سے نظام آگے بڑھتا ہے. تو ہم نے جو روحانی تربیت کرنی تھی وہ تو نہیں کی، لیکن یہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، اس سے بھی تو نوع انسانی جاں محمد الرسول اللہ کی طرف رہی ہے، کیونکہ عدل کامل کا نمونہ تو حضور کے پاس ہے. اور یہ جو تھیسس اینٹی تھیسس کا ٹکراؤ ہے، یہ بھی تو آہستہ آہستہ عدل ہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں لے کے جا رہا، زگ زیگ میں لے کے جا رہا ہے. تو یہ اب شیطان اس بات کو بھی سمجھ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف. اچھا، وہ اس کے بعد وہ ایک مصرع آتا ہے شیطان کی زبان سے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یہ کہتے ہیں یہ تو میرا نظام ہے نا، یہ جو دنیا پہ اس وقت چل رہا ہے یہ میرا نظام ہے، اور میری توبہ پیغمبر کے طریقے، پیغمبر کے دستور، پیغمبر کے آئین سے 100 بار توبہ. اور اس کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین. یہ جو نظام بنتا ہے اس میں عورت سے کام نہیں لیا جاتا، اس سے سروسز نہیں لی جاتی، اسے پروٹیکشن دی جاتی ہے. اب دیکھیں نا وہ نعرہ کیا ہے جی، عورت کی آزادی. یہاں پہ کیا ہے؟ پابندی، غلامی نہیں، آزادی. اصل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر معاشی بوجھ نہ ہو، یہ ٹینشن اس کے اوپر ہو ہی نہ، کماؤں گی کھاؤں گی کہاں سے، کل کہاں رہوں گی. اصل آزادی تو یہ ہے کہ آپ اسے اس غم سے آزاد کر دیں. کیوں؟ کریٹیو ورک تو اس نے کرنا ہے، جس کے ذمہ کریشن ہو اس کو اگر کوئی اور کام بھی سونپ دیں گے تو ڈسٹربنس ہوگی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آزاد رکھا. عدل تو یہ تھا نا، حافظ ناموس. شیطان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر.
کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد خیر اور بھی آگے آئے گا، وہ ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کنٹراسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو اب نظام آیا اس میں اس آئین پیغمبر سے دوری تھی، اور سب سے زیادہ خطرہ کس سے محسوس ہوتا تھا؟ آئین پیغمبر سے. لہذا اس امت کو سلا دو. لیکن اس امت کے اندر بانگے درا والے کھڑے ہوتے رہے، اللہ نے سونے نہیں. وہ ادھر مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، وہ سلسلہ رکا نہیں. یہ جو آج آپ سنتے نا، یہ اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ کا مسئلہ، ہمارے آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اورنگزیب کو بہت رگا دے جاتے ہیں. مظلوم حقیقت مطالعہ پاکستان ہے، یہ سارا گویا جھوٹ لکھ دیا گیا ہے، یہی بتاتے ہیں نا آج کل کے دانشور. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جی یہ اورنگزیب نے بڑا ظلم کیا، 50 سال ایک بندے نے حکومت کی ہے. وہ اگر کوئی مودی جیسی شخصیت ہوتی تو مجھے بتائیں کوئی ایک ہندو باقی بچتا ہے ہندوستان میں؟ اس کے اندر تو ٹالرنس تھی، تو یہ ہندو آج موجود ہے نا، اتنی اکثریت میں بھی ہے. تو مسئلہ اصل کیا تھا؟ وہ جو علمی اور فکری ٹکراؤ اکبر کے دور میں تھا، اکبر ورسز مجدد الفسانی، وہ یہاں آ کے دارا شکوہ اور اورنگزیب کی شخصیات کی صورت میں آمنے سامنے آئی. اگر دارا شکوہ کی حکمرانی قائم ہو جاتی تو یہ سمجھیے کہ وہ اکبر کے دور کا، وہ جو اکبر کی سوچ تھی اس کا جو ہے نا وہ نفاذ ہو جاتا ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہی قائم ہو گئی تو اس نے علماء کو بٹھا کے فتاوائے عالمگیری مرتب کروا کے تو اس دین کو برقرار رکھا، اسے مٹنے نہیں دیا. جو یورپ میں مٹ رہا تھا، یہاں پہ اس کے برقرار رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ عالمگیر کو بنایا، اورنگزیب عالمگیر کو بنایا. آگے چلیں. پھر اس کے بعد ایک موقع آیا، اور وہ موقع ہے جب یہ ایک اور جسے آج ہم ڈاکو کہتے ہیں، یہی ہمارے دانشور ڈاکو کہتے ہیں، احمد شاہ ابدالی. اس کی نیتیں کیا تھی مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اگر ہندوستان میں نہ آیا ہوتا تو یہ مرٹا طاقت اس وقت یہاں سے مسلمان طاقت کو ختم کر، مسلمانوں کا وجود ختم کر دیتی. یہ شاہ ولی اللہ نے آخر خط لکھا تھا تو انہوں نے کمیشن لینا تھا اس سے، چلے وہ تو ڈاکے مارنے آیا تھا، مان لیا. یہ شاہ ولی اللہ نے کیوں اسے خط لکھا تھا؟ وہ اس کے کوئی کمیشن ایجنٹ تھے، اس لیے لکھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کے وجود کو خطرہ پیدا ہو گیا. یہ جو آج RSS ہے، اس سے 1000 گنا بڑی طاقت اس وقت مراٹھا طاقت موجود تھی، اور اگر اس کو آ کے وہ نہ کچلتا احمد شاہ ابدالی تو یہ ہندوستان سے اسلام کا وجود اسپین کی طرح ختم ہو جاتا. اسپین میں نہیں ختم ہوا، وہاں کیا مسلمان حکمران نہیں رہے؟ کہاں ہیں آج؟ مسجدیں موجود ہیں لیکن وہاں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، نہیں ہو، اب بھی نہیں ہے. تو اسی طرح کی صورتحال ہندوستان میں پیش آ جاتی اگر احمد شاہ ابدالی نہ آیا ہوتا. آگے چلیں. انگریز آئے، فرانسیسی آئے، مسلمانوں نے ان سے آزادی حاصل کی، نیشنلزم کے جذبے پہ آزادی حاصل کی. یہاں پہ یہ صرف یہ علاقہ ہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزادی حاصل. اب یہاں سے وہ بات چلی ہے، آج اس معاہدے تک پہنچ گئی ہے. عرب اور عجم پھر آ کے جڑ گئے. وہ آ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک. یہ دو تہذیبوں کا جو ٹکراؤ تھا، وہ جو سوئی امت تھی. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر آہستہ آہستہ ہوشیار ہو رہے ہیں. یعنی آپ لیٹے ہوئے تھے 9/11 کے بعد تو بالکل ہی لیٹ گئے تھے. عراق کے مسئلے میں یہ عرب بالکل ہی امریکہ کے پٹھو بن گئے تھے، اور آج تک بنے رہے ہیں. اور یہ مطمئن تھے، یہ ہمیں بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے. یہ خود شیخ تھے، ہم رفیق، اور رفیق ان کے ہم بڑے ذلت کے لیے ہمیں رفیق کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مطمئن تھے کہ ان کے حفاظت جو ہے نا وہ امریکہ کے ہاتھ میں. امریکہ نے ان کو پیسے دیتے ہیں امریکہ کو، اور وہ ان کی حفاظت کریں گے. ڈر کس سے ہے جی؟ ڈر ایران سے، اور کس سے؟ عراق سے، صدام سے. خوف یہ اصل خطرہ کبھی انہوں نے، یعنی جو ان کو خطرہ اصلی تھا وہ کبھی اس کو انالائز ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ اب جب معاملہ شروع ہوا ہے نا، یہ خاص طور پہ جب سے حماس کا معاملہ اور غزہ کا معاملہ شروع ہوا، اور اس میں جس بروٹیلٹی کے ساتھ اسرائیل جو کچھ وہاں پہ کر رہا ہے اور امریکہ جس طرح صرف نظر کر رہا ہے، اس سے عام عوام کی بھی نظریں کھلی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں. اور یہ پھر وہ جو ہوتا ہے نا اونٹ کے کمر پہ آخری تنکا، یہ جو قطر والا معاملہ، یعنی امریکہ، یعنی یہ کوئی نہیں بتایا گیا سعودی عرب کو، کوئی نہیں بتایا گیا قطر کو. اور سعودی جو ہے نا
एयर स्पेस भी इस्तेमाल की गई और अमेरिका के ताउन के साथ सारा कुछ हुआ। आप और हमसे तो छुपाया जाएगा, लेकिन क्या मोहम्मद बिन सलमान को भी नहीं पता कि क्या हुआ है और किसकी मदद से हुआ है और किसके कहने पे हुआ है। यहाँ से वो चीज़ जो है ना ख़तरनाक उन्हें पहली दफ़ा महसूस हुआ, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक खिड़की खोल दी कि ये एक बहुत बड़ा जो है ना मायदा हो गया। अब इसको अगर आप देखें, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के मंसूबे कैसे पूरे होते हैं, तो चंद एक हदीसें हैं इस बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये कोई 2013-14 की बात है कि हम एक प्रोग्राम किया करते थे सोशल मीडिया पे, साइट इन साइट के नाम से, मेरे साथी थे, हम 2 मिलकर करते थे। तो उसमें हमने मशरिक़ वस्ता के आने वाले हालात का एक जायज़ा लिया था, और अजीब बात यह है कि जो हमने सिनारियो उस वक्त तसव्वुर तख़य्युलाती तौर पे बनाया था, आज वो बिल्कुल सामने बन गया हुआ है। और उसमें एक ये भी हमने भी ईरान को एक पावर के तौर पे रखा था और एंटी अरब के तौर पे रखा था। और उस वक्त जो मुझे समझ आई थी, जो मैंने बात बयान की थी, कि ये जो चाइना ब्लॉक बनेगा ना, ये ईरान उस ब्लॉक में होगा, अमेरिका ब्लॉक में सऊदी अरब होगा, और जो इलाकाई वो हो गए ना बंधन, वो हमें मजबूर करेंगे कि हम चाइना ब्लॉक में जाएं, और बाज़ एतबार से हमें चाइना की तरफ जाना भी चाहिए। लेकिन जब मामला सऊदी अरब का आए तो हमें चाइना ब्लॉक को नहीं देखना चाहिए, उस वक्त हमें सऊदीया की तरफ जाना चाहिए। ये उस वक्त 2014 में ये बात की थी। क्यों की थी? वो उन हदीसों की बुनियाद पर की थी, और उसमें ख़ास तौर पर यह मसला भी है कि देखें, ये जो अर्ज़ मुक़द्दस एक तो वो है ना फ़लस्तीन, लेकिन उससे ज़्यादा मुक़द्दस हैसियत है मक्का की और मदीना की, उसका तीसरा नंबर आता है। तो जितना वो उसकी दिफा जो है ना ज़रूरी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है ना मक्के और मदीने का दिफा ज़रूरी है। तो उस एतबार से हमें किसी ऐसी ताकत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए मुल्क पाकिस्तान को कि जो यानी मक्के और मदीने के लिए कल ख़तरे का बायस बने। ये जैसे कुछ भी हैं ये अरबी, लेकिन ये इन्होंने मक्के मदीने के एतबार से मुसलमानों की बहुत खिदमत की। एक तो उनको बहुत अच्छा बनाया है, संवारा है, संभाला है, खूबसूरत किया है, रखा है। फिर जो हाजी जाते हैं, ज़ायरीन जाते हैं, उनको अच्छा इंतज़ाम किया है। तो बाकी वो अल्लाह के सामने जो हमारा तो उनसे इतना मतलब रह जाता है, उस एतबार से उन्होंने कम अज़ कम मकामात मुक़द्दसा के एतबार से कोई कमी कभी नहीं होने दी। और फिर सबके लिए ओपन, ऐसा नहीं कि भाई वो हम वाबी हैं तो किसी बरेलवी को नहीं आने देंगे या किसी शिया को नहीं आने देंगे। वो इस मामले में उन्होंने बहुत वसअत रखी। अब आप सोचें कोई दूसरा मसलक वहाँ पे गालिब आ जाए तो क्या इतनी वसअत उसमें होगी? बहरहाल ये तो देखने की बात है, बहुत मुश्किल लगता है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए एक मामला जो है ना, ये उनके साथ यानी हमारा एक ताउन होना चाहिए, ये तब भी मेरी सोच थी। बीच में हालात ये बने कि मामला तो बहुत ही बदल गया, तवक्को से बढ़कर बदल गया, कि खुद सऊदी अरब अमरीकी कैंप से गोया इस मायदे के बाद पीछे हट गया, क्योंकि अमेरिका बहरहाल हर एतबार से इसराइल उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इसराइल के मुखालिफ नहीं जा सकता। तो इसराइल अगर ग्रेटर इसराइल बनना है तो उसमें तो सऊदी अरब शामिल है। तो ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा चल रहा है। अब तो हर सेकुलर बंदा भी कह रहा है कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा चल रहा है। ना शाम ने बचना है, ना इराक ने बचना है, ना मिस्र ने बचना है, ना सऊदी अरब ने बचना है। तो अब आप मुझे बताएं कि मसला सिर्फ आले सऊद का नहीं है ना, मसला तो खाना काबा और मदीने का है। तो वो ईमान का तकाजा अब क्या बनेगा फिर? ये अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी हो गई कि ईरान भी इसी कैंप में आ गया, और जो उनके आपस में कुछ थे तनाज़ात वो बहुत हद तक ख़त्म हो रहे हैं। उसके अंदर भी अगर कोई वो अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश थी तो वो मद्दम पड़ गई है। सऊदी अरब को भी बहुत से हक़ाइक़ सामने समझ में आ गए हैं, और इसमें अचानक जो हमारी एक जंग हुई 4 रोज़ा, उसने हमारा कद बढ़ा दिया, और हम उस पोजीशन पे चले गए कि पूरे अरब को हम पर एतमाद हो गया मुतबादिल के तौर पर कि हमारा तो अपना भाई मौजूद है, तो हमें क्या ज़रूरत है जाके गैरों के जो है ना वो पाँव पड़ने की। ये तवक्को अगर न होती तो अमेरिका का मुतबादिल सऊदी अरब के पास क्या था? अब आप देखें कि वो एटम बम हमारा कैसे बना, ये सारा कुछ कैसे हुआ, जिन हाथों के ज़रिए से भी हुआ। अब उनके क्या क्या काम थे, क्या क्या तरीके थे, उनको छोड़ें, लेकिन ये कि जो इंजाम है उसको देखें। भाई इसमें देखें अयूब खान का भी काम शामिल है, इसमें भुट्टो का भी शामिल है, इसमें ज़ियाउल हक का भी शामिल है। किसको आप निकालेंगे? इसहाक खान का भी शामिल है,
بے نظیر کا بھی شامل ہے. میزائل ٹیکنالوجی تو وہ کہتے ہیں سارے جو ہے نا نقشے بے نظیر اپنی جیب میں ڈال کے شمالی کوریا سے لے کے آئی تھی. تو آپ کس کو کریڈٹ نہیں دیں گے اور کس کا جو ہے نا وہ پتہ کسی کا نہیں کاٹ سکتے. اچھا ان سارے لوگوں نے برائیاں بھی بہت ساری کی ہوئی ہیں لیکن یہ والی اچھائیاں بھی کی ہوئی ہیں. تو ہمارے اعتبار سے اس اینڈ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد اس ملک کو دی جس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اتنا اعتماد پیدا ہوا کہ وہ غیروں کے قلعے سے کھل کر ایک اپنا علیحدہ جو ہے نا ایک تشخص اس کے لیے جو ہے نا وہ یوں اپنے بل پر کھڑے ہونے کی ہمت کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ جی یمن کا مسئلہ ہے تو افغانستان کا مسئلہ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تو چھوٹے لیول کی باتیں ٹیکٹیکل باتیں. آپ اپنے دہشت گردوں کو نپٹیں, سعودی عرب اپنے دہشت گردوں کو خود نپٹے گا. یہ تو سالمیت کے سطح پہ جا کے بات آتی ہے. جب کسی ملک کی سالمیت خطرے میں پڑتی ہے تو اسٹریٹجی کا لیول تو وہ بنتا ہے نا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ جو ایٹمی ہتھیار ہے یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے اس سے آغاز نہیں کرنا ہے, یہ تو الٹیمیٹلی جا کے استعمال ہونے والی شے ہے. تو اسی طرح یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. یہ بالفاظ دیگر اصل میں سعودی عرب کو ایٹمی چھتری مہیا کرنا ہے کہ اگر کوئی سعودی عرب کے لیے اس حد تک چلا جائے گا کہ سعودی عرب کی سالمیت خطرہ میں پڑ گئی تو جو ہم نے اپنے لیے اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے وہی پھر وہ سعودی عرب کے دشمن کے لیے بھی ہوگی. اسے آپ اگر سفارتی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر یہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. خیر, لیکن اس سے آگے بھی بات ہو سکتی ہے. اب وہ حدیثیں جو ہیں نا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ اسی جنگی سلسلے میں لیونذر باسن شدیدن والے میں کہ مشرق سے ایک فوج آئے گی. ظاہر ہے پاکستان کا نام کا ذکر نہیں ہے تو مشرق میں جو ممالک ہیں آپ ان سب کو بے شک کاؤنٹ کر لیں, لیکن جو آگے اس فوج کی جس وصف کا ذکر آ رہا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ کون سی فوج ہو سکتی ہے کہ جو جنگی مہارت میں اور اسلحے کے اعتبار سے عربوں سے بہت بہتر فوج ہوگی. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عربوں کی مدد کریں گے. اب آپ مشرق میں دیکھ لیں مسلمان ممالک میں ایسی فوج کون سی ہے, اس میں بھی کمیاں ہوں گی, بہت سی غلطیاں ہوں گی, بہت سی خرابیاں بھی ہو رہی ہوں گی. لوگ ڈی ایچ اے کا بھی ذکر کرتے ہیں, بہت کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ مجھے پھر بتائیں جن کا ڈی ایچ اے نہیں ہے اگر وہ یہ کام کر سکتے ہوں تو چلے میں ان کے اوپر نظریں ڈال لوں گا, تو مجھے تو ان کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. تو پھر وہی اینڈ مطلب دیکھنا چاہیے نا کسی چیز کا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے پروان چڑھاتا ہے, فرعون کے گھر میں بھی تو پروان چڑھا سکتے ہیں. آخر کار کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو آخر کار تو یہ ہے, اور اس کی تکلیف کتنی ہے ادھر تل ابیب میں کتنی ہے, ابھی تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واشنگٹن میں کتنی ہے اور وائٹ ہاؤس میں کتنی ہوگی. یہ آہستہ آہستہ ریئیکشنز جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. دہلی کے تو آنا شروع, ان سے تو نہیں برداشت ہوتا, وہ مرچی کھانے والی قوم ہے اور وہ فوری طور پہ ان کا رد عمل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا ہے. یہ باقی ذرا ٹھہر ٹھہر کے تامل سے بات کرنے والے ہیں لیکن آئے گا. یہ اگر اس کو خطرہ تھا کہ آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, تو یہ مسلمانوں کو جوڑنے والی شے تو وہی آئین پیغمبر ہے, اور یہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو آئین پیغمبر کی طرف جائیں گے بھی. ایک آغاز ہے نا, نقطۂ آغاز ہے, تو پھر بالآخر ادھر جائیں گے بھی. لہذا جتنے اس کے دنیا میں ہواری ہیں وہ اپنے جو ہے نا تلواریں سونت کے اپنی پلاننگ شروع کر چکے ہوں گے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے, سعودی عرب کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور باقی کہیں اس اتحاد میں شامل نہ ہو جائے انہیں روکنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ ابھی میٹنگیں شروع ہو چکی ہوں گی. تو ایک تو یہ والی جو ہے نا چیز ذہن میں رہے. ایک اور بھی حدیث ہے, وہ یہ ہے کہ جو مشرق سے یہ فوجیں آئیں گی انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک یہ اپنے جھنڈے ایلیا میں جا کے نہ گاڑ دیں. ایلیا کہاں ہے؟ یروشلم. اس پرانا نام یروشلم کا ایلیا ہے. اب دیکھیں وہ بنا ہوا ہے اس وقت تنازع کا بنیاد یا نہیں بنا ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایلیا میں جھنڈے گڑنے کا کیا مطلب؟ اسرائیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اسرائیل کو کون سی فوجیں جا کے ختم کریں گی؟ یہ بھی جو مشرق سے جائیں گی. ان دو میں تو یعنی الفاظ ہی ایسے استعمال ہوئے ہیں کوئی شک ہی نہیں رہتا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ بہرحال وہ تعبیرات کا فرق ہو سکتا ہے. مثلا حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو ان کے خلاف جو ایک لشکر آئے گا, خلاف مخالفت میں, حمایت میں نہیں, مخالفت میں,
وہ کوئی عرب سے نہیں آئے گا، یعنی یہ سعودی عرب کا نہیں ہوگا، کوئی عراق کا نہیں ہوگا، وہ شام سے آئے گا۔ اچھا، شام کا جب لفظ آتا ہے تو آج کا شام ذہن میں نہ لے کے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شام دیکھیں۔ اس شام میں آج کے 5 ممالک ہیں۔ ایک جس کو شام کہتے ہیں، وہ اردن بھی اس شام کا حصہ تھا، لبنان بھی اس شام کا حصہ تھا، فلسطین بھی اس شام کا حصہ، اور اسرائیل بھی اسی شام کا حصہ۔ یہ سب مل کے شام بنتا ہے۔ اب وہ اسرائیل سے آئے گا یا کہاں سے آئے گا، لیکن آئے گا، جو حدیث میں شام کا لفظ استعمال وہاں سے آئے گا، وہ لشکر آئے گا۔ کیوں؟ حضرت مہدی کی مخالفت میں، ان کی فوج کے خلاف آئے گا۔ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ مکے میں ہوں گے، مدینے سے گزر جائے گا، اور مکے اور مدینے کے درمیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اللہ دھسائے گا۔ تو بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، وہ کام ہوا کسی آدمی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سامری نے قوم کو گمراہ کیا، اللہ کہتے ہیں انا فتنا قومک من بعدک، تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ کیا تو سامری نے تھا۔ تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی دے دیتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی زمین بیٹھ جائے اور وہ پورا لشکر اس کے اندر دھنس جائے، جیسے قارون دھنسا تھا۔ لیکن عالم اسباب میں کوئی اور وجہ اگر بنے تو پھر یہ کہ کوئی فوج دوسری اس کے اوپر حملہ کر دے۔ اور آج کل جس طرح کے ویپنز بن گئے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ دنیا میں 2-3 ممالک کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہیں کہ کسی ایک چھوٹے یونٹ کو، فوج کے کسی یونٹ کو آپ ایٹمی ہتھیار استعمال کر کے صرف وہ ایک محدود دائرے کے اندر اس کے تاریخ پھیلے گی اور وہ ختم ہو جائے۔ وہ ہمیں کیوں بنانا پڑا؟ ہم نے بنایا، پاکستان نے بنایا۔ شیخ رشید نے کہا تھا ہمارے پاس پاؤ والے گولے بھی ہیں۔ تو بعض ایکسپریشنز اچھی ہوتی ہیں، تو اس نے کہا پاؤ والے گولے بھی ہیں، ہم اس میں بھی ڈال کے، توپ میں بھی ڈال کے مار سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں بنانا پڑا جب براسٹیک ایکسرسائز کی تھی اس نے، انڈیا نے۔ اور وہ کیا تھا؟ یہ پاکستان کو آپ دیکھیں نا، یہ جا کے رحیم یار خان اور بہاولپور کے قریب سے بہت پتلا ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا یہاں سے گھس کے تو پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، بلوچستان، سندھ، یہ باقی پنجاب اور KPK سے کاٹ دیں گے۔ یہ ان کی جو ہے نا وہ جنگی حکمت عملی تھی۔ جب یہ ان کے علم میں آئی، اب کیا کریں؟ وہ جگہ اتنی دیکھیں، کوئی 2 بندے بھی لڑیں نا تو کوئی 3 گز تو جگہ چاہیے ہوتی ہے نا انہیں لڑنے کے لیے۔ اس ٹیبل پہ کھڑے ہو کے بیچارے کیا لڑیں گے؟ تو کوئی بندہ پیچھے ہٹتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کچھ اسی طرح فوجوں کو لڑنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت میدان چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، پھر پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنا پڑتا ہے، پھانسنے کے لیے بھی کوئی جو ہے نا وہ گیپ کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ حکمت ہے۔ وہاں اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ عام جو آپ کی جو ہے نا وہ جنگی چالیں چلنے کے لیے بھی اتنی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی زوردار پریشر آتا ہے تو دفاع کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ جب ایسا دباؤ آئے تو اس میں ریٹریٹ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں تو وہ پھر گویا کٹ گیا۔ تو اس کے توڑ کے لیے انہوں نے بنایا، پھر سوچا اور اللہ نے کوئی رستہ نکالا کہ وہ واقعی وہ توپ والے گولوں میں بھی چل جاتا ہے کہتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ایک محدود دائرے کے اندر پورا ایک ڈویژن فارغ کر دے یا اس طرح کر دے۔ اب فرض کریں کہ پاکستان کا معاہدہ ہو چکا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر کوئی لشکر چلتا ہے اور مکے کے اور مدینے کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو اب وہ اسٹریٹجی کے لیول کی بات آ گئی یا نہیں آ گئی؟ وہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی، تو اسٹریٹجیکل ویپن استعمال ہوتا ہے تو وہ زمین میں دھنسا اصل میں اس ٹیکٹیکل ویپن کی وجہ سے ہے جو اس موقع پہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ بات بھی میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ذہن میں ڈالی تھی، بہت پہلے میں نے تقریباً 20 سال پہلے کہی تھی کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ جو لشکر دھنسے گا اس کے پیچھے یہ والا ہتھیار ہوگا۔ واللہ عالم، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن یہ مجھے لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، وہ یہ ہے کہ دجال جب آئے، دجال آپ کو معلوم ہے یہودی ہوگا، اس کا مطلب وہ بھی اسی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا حصہ ہوگا۔ تو جب دجال آئے گا تو وہ پوری دنیا پر جو ہے نا گھومے گا، یعنی اسے کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، بہت پاورفل سپر مین، سوائے مکے اور مدینے کے یہاں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ مکے اور مدینے کے رستوں پر فرشتے پہرا دیں گے، لیکن عالم اسباب میں وہ مکے اور مدینے کا دفاع کسے منتقل ہوا ہے؟ اب بالفعل وہ دفاع کس کے پاس چلا گیا؟ تو یہ کچھ اشارے، مطلب یہ تو ایسے اشارے ہیں کہ میرا خیال ہے اندھے کو بھی نظر آ جانے چاہیے،
بہت واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ بھی کوئی شروعی سے کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. تو کس کی کب دل کی دنیا بدل جائے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور کب اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کر دے، اصلاح کر دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ کن فیکون کی شان کہاں ہے. تو یہ چیزیں اب بدلنا شروع ہو گئی ہیں. اب واپس آئیں، وہ 1000 سال کی عمر، آدھے دن کی مہلت، تو پیچھے دن تو 50-55 سال ہی رہ گئے ہیں. پوری دنیا میں اللہ کے دین نے غالب بھی ہونا ہے. تو اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے، تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس سے جو سرخرو ہو کے نکلے گا تو دنیا کا اقتدار تو اسی کے پاس جائے گا. تو اس اطاعت کو اس تناظر میں جب آپ دیکھیں گے تو کتنی بڑی پیش رفت ہے. یہ گویا جو امت ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی تھی اس کے جڑنے کا آغاز ہے. یہ ایک دم نہیں جڑے گی، جڑتے جڑتے جڑے گی. پھٹتے پھٹتے پھٹی تھی، جڑتے جڑتے جڑے گی. اور لیکن اس عمل کا آغاز ہو گیا. مزید پھٹنے کا عمل رک گیا اور جڑنے کا عمل کا آغاز ہو گیا. اور اس میں دیکھیں معجزانہ باتیں، آج سے 6 مہینے کے پہلے کا بنگلہ دیش اور آج کا بنگلہ دیش آپ دیکھیں. مئی کا پاکستان، 1 مئی کا پاکستان اور 10 مئی کا پاکستان دیکھیں، کتنا بڑا فرق ہو گیا. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات دیکھیں، یعنی کتنی دوریاں تھیں حسینہ واجد کے دور میں، اب کتنی قربتیں ہیں. ادھر بھی جھنڈے لہرا رہے ہیں. میں کل میرے ایک ساتھی ہیں، وہ کراچی سے، انہوں نے فون، بزرگ ہیں، 80-85 سال، وہ ساری زندگی تحریکی گزری ہے. تو ہم تحریکی لوگ جو ہے نا، یہ دل کے تو جلے ہوئے ہی ہیں نا. کیا دیکھا ہے ہم نے دنیا میں سوائے دکھوں کے؟ جس کا مقصد ہے زندگی اور دین کی سرفرازی، اس کے اعتبار سے سوائے غم کے کیا اس نے 80 سالوں میں دیکھا. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ لگتا ہے تو کہ میں آپ کو فون کر رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسیپشن تو نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا نہیں، میں بھی اسی کیفیت کا شکار ہوں. تو ادھر ہی رونا شروع ہو، ٹیلی فون پر ہی. وہ ان کی آواز برا نہیں گئی، ان کی آہیں نکل گئی. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دل کی آنکھ دی ہوئی ہے وہ تو اسے ایسے دیکھ رہے ہیں. اور بات تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جس کا آغاز ہو گیا ہوا ہے. اور یہ دنیا اب بدل رہی ہے. یہ امریکہ کی دنیا اب نہیں رہے گی، یہ اسرائیل کی دنیا اب نہیں رہے گی. یہ واپس آئے گی عبادیت صالحون کی طرف، وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے سارے بحث کی تھی. لیکن آخری بات پھر یہی ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے. اب یہ ایک اہم علیحدہ موضوع ہے، اس کو سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین غالب ہو گیا، عبداللہ ابن ابی ناکام ہو گیا. یزید کے دور میں یزید غالب ہو گیا، دین تو نہیں غالب ہوا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے. اب دین کے غلبے کا دور آنے والا ہے، یقیناً دین غالب ہوگا. اللہ کا دین ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں رکھ سکتا، اس نے غالب ہونا ہی ہے. میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام، یہ تو میرے اپنے انفرادی عمل سے بحث کرتے ہیں. اس میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہے اگر وہ کچھ ہوگا. اور وہ کنٹریبیوشن اصل میں قربانی ہے. نماز روزے تو پہلے بھی بہت تھی، قربانی ہے وہ جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے. چلیں وہ تو اللہ کے نبی تھے. وہ میں شروع میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، بھول گیا، لیکن ابھی بتا دیتا ہوں. یہ جو صورتیں ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اس کے بعد سورہ مریم، سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ انبیاء، یہ 5 صورتیں، 5 سورہ. اس میں اس آخری دور کے بارے میں بہت ساری رہنمائی ہے. اشاروں میں ہے، پرانے واقعات میں، سب ہوتے ہیں، سٹوری ہوتی ہے، اس میں سبق آپ کے لیے بھی ہوتے ہیں. اس طرح کی بہت سی رہنمائی ہے. ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان جو بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے. لیکن وہ جو جادوگر ایمان لائے تھے وہ تو نبی نہیں تھے، عام لوگ تھے، بہت زیادہ عام لوگ تھے، لالچی بھی تھے. انہوں نے آتے ہی فرعون سے پوچھا تھا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. اس نے کہا پگلے ہو، میں جس مصیبت میں آیا ہوا ہوں تمہیں سیدھا بیریا ٹاؤن میں گھر ملے گا، تم سمجھتے کیا ہو، تم تو مقرب ہو جاؤ گے ہمارے.
تو اس طرح کے تھے. جو ہی ان پر حق منکشف ہوا انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اس نے کہا کیا مقابل دیکھیں نا, یہ تو فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے, کوئی چھپ کے تو ایمان نہیں لائے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہے. اور فرعون کیا سمجھتا ہے, یہ ساری میری مملکت ہے, یہ میرے غلام ہیں, ان کی کوئی آزاد مرضی نہیں ہے, بادشاہ ہے نا وہ, مالک وہ ہے, باقی مملوک. لہذا اس نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, ماں بدولت کی اجازت کے بغیر, میری پرمیشن کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو. بغاوت ہے, جو تم نے بغاوت کی ہے, غداری کی ہے, بغاوت کی ہے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, اس کی سزا یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا, یعنی ایک ہاتھ ایک پاؤں الٹا, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا اس طرح کاٹوں گا یا اس کے برعکس. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اور ادھر بس نہیں کروں گا, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, کھجور کے تنوں کے اوپر میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ ہم میں سے زیادہ سخت سزا دینے والا کون ہے اور باقی رہنے والا کون ہے. ہمارا نظام باقی رہے گا, ہم باقی رہیں گے. یہ جو آج بھی دنیا میں یہ بات ہمیشہ شیطانوں نے کہی ہے, ہم باقی رہیں گے. تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ سخت عذاب کون دیتا ہے. یہ بات اس نے اللہ کے مقابلے میں گویا کہی ہے. تم اس سے ڈر گئے ہو, تو تمہیں ہمارے عذاب, ہم تو نقد عذاب دیتے ہیں, وہ تو اس کا تو کل آئے گا نا, ہم تو ابھی دیں گے, اور باقی کون رہے گا تمہیں پتہ لگ جائے گا. اب یہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا. اچھا, ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی؟ یہ کوئی کسی شیخ کے پاس انہوں نے کوئی جا کے زانو تلمس طے کیا ہو, کسی مربی کے پاس بیٹھ کے انہوں نے کوئی بیعت ہو کے تو کوئی تزکیہ اور سلوک کی منازل طے کی؟ ابھی ایمان لے کے آئے ہیں. اور ان کا جواب کیا تھا؟ لن نُصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, جو اللہ کی یہ روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے, ان پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. تھوڑے سے روشن دلائل میں نے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, جو ابھی آپ کے سامنے رکھے. اب آپ نے انہیں ترجیح دینی ہے یا اپنی دنیا کو ترجیح دینی ہے, یہ سوال تو ہمارے سامنے بھی آنا چاہیے. انہوں نے تو کہہ دیا تھا لن نُصِرَكَ, تجھے ہم نہیں ترجیح دے سکتے, ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ان دلائل پر جو ہمارے سامنے آ گئے. والذی فطرنا, اور اس ہستی پر جس نے ہمیں پیدا کیا, تو شے کیا ہے. اس پر بس نہیں کیا, اس کے وہ جو بات تھی نا اس کا جواب بھی دیا. واللہ خیرن, اللہ بہت بہتر ہے, تو کیا ہے. وہ ابقا, وہ باقی رہنے والا, تو نہیں. یہ بس یہ کریکٹر چاہیے جی. میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا, قرآن نے اسی لیے بیان کیا کہ مسلمانوں کے سامنے یہ کریکٹر ہے. جان جاتی ہے تو جائے, جو حق سامنے آیا ہے اس سے نظر نہ چرائے. یہ تزکیہ ہے سب سے بات, بلکہ اس کو کنکلوڈ اللہ نے اسی پہ کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ, وہ جو جنت ہے یہ بدلہ ہے اس کا جس کا اس طرح کا تزکیہ ہو. تو اصل پاکی کیا ہے کہ انسان اپنے دنیا کے لالچ سے, دنیا کی محبتوں سے, دنیا کے مفادات سے, دنیا کے تعصبات سے اوپر اٹھ جائے تو وہ اٹھ گئے نا. اور یہ اصل میں یہ جو سارا سیناریو بنا ہے, یہ جس چیز کو ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس کریکٹر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ہر مسلمان سے. اور کامیاب وہی مسلمان ہوگا کہ جو اس کریکٹر کا حامل ہوگا, اور جو اس موقع پہ نظریں چرا جائے گا اور اپنا تحفظ کا سوچے گا اور جان بچانے کی فکر کرے گا, تو وہ در حقیقت ناکام ہوگا. بے شک نمازیں پڑھتا ہے, تو بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لیکن میں اس سے آگے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے, جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ جذبہ, اور جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے. اس جذبے کو آگے مزید ڈائریکشن کے لیے پھر قرآن و حدیث کی ضرورت پہ, سنت کی ضرورت پیش آئے گی, نہیں تو یہ غلط رخ پہ استعمال ہوگا. یہ جو آ کے پھٹتے ہیں وہ اس جذبے میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی ان کی, پورا ہوتا ہے جذبہ, بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے, لیکن غلط رخ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے, کدھر لے کے جانا ہے اسے ڈسپلن کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے. اس جذبے کو بے مہار نہیں چھوڑ دینا ہے, اور اس کے لیے پیمانہ وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور اس کی بنیادی بات کیا, ایک بات یہ بتاؤ, انہی فتنوں کے بارے میں فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا فتنہ جس میں مسلمان کو کی تلوار سے مسلمان مارا جا رہا ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے نا درخت کی جڑ پکڑ کے بیٹھ جاؤ.
اس میں دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہے، چلنے والے سے کھڑا بہتر ہے، کھڑے سے بیٹھا بہتر ہے۔ یہاں تک حضور سے پوچھا گیا کہ اگر وہ فتنہ میرے گھر آ جائے تو پھر میں کیا کروں، یعنی کوئی مارنے والا میرے گھر آ گیا، اب میں کیا کروں؟ تو ظاہر ہے جب یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، جب پولرائزیشن ہوتی ہے تو پھر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ہی کسی کو چھیڑیں، کوئی آپ کے خلاف آپ کے گھر آ سکتا ہے اقدام کرنے کے لیے، تو کیا کروں؟ فرمایا آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا وہ بن جاؤ۔ اس کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے کہ جب بھائی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا تو اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو پھر یہ طریقہ اختیار کر لو۔ تو جب مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو کم از کم انفرادی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس فتنے سے ہر اعتبار سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب یہ والا معاملہ پیش آئے، کوئی اسرائیل ہے، کوئی ہندوستان ہے، اس میں بنیان مرصوص، یہ نام بھی انہوں نے اچھا رکھ لیا، ویسے اس میں بنیان مرصوص بننا چاہیے۔ یہ تو بہت صاف بات ہو گئی، فتنے سے نکلنے کا آسان حل ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، مجھے تم سے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا مسلط نہ کر دینا کہ جو ان کی گردنیں مارے۔ اللہ نے گارنٹی کیا کوئی غیر ان کی گردنیں نہیں مار سکتا، ان پر فتح یاب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کو مارے۔ آج بھی غیروں کا اسلحہ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ مسلمانوں ہی کے استعمال ہوتے ہیں دونوں طرف۔ 9/11 کے بعد کے سارے حالات، اس سے پہلے بھی اصل میں یہی تھا۔ یہ عرب میں آ کے جب یہ قبضے کیے انہوں نے تو فوجیں کون سی تھیں؟ انگریز کتنے آئے تھے؟ ہندوستان میں کتنے انگریز آئے تھے؟ ساری فوجیں تو یہاں سے بھرتی کی تھی انہوں نے، پیسوں کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ یہی فوجیں پھر عرب میں بھی گئی ہیں، جا کے انہیں عرب کا قبضہ بھی حاصل کر کے دیا ہے، خانہ کعبہ کا قبضہ بھی حاصل کر، بیت المقدس کا قبضہ بھی مسلمانوں نے حاصل کر کے دیا انگریزوں کو۔ تو اب وہ بھی ایک قرض ہے، چلیں یہ بات بھی یاد آ گئی۔ یہ ہندوستان سے مسلمان گئے تھے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہو گئے، سکھ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ہمارے گاؤں کے میں اسکول تھا، اس کے اوپر بھی 42 جوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو گاؤں سے گئے تھے انگریز کی فوج میں، اور ان کے اعزاز میں انہوں نے نام لکھ کے گاؤں میں رکھ چھوڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو لوگ گئے تھے انہوں نے جا کے انگریز کی طرف سے لڑ کر یروشلم کا قبضہ حاصل کر کے انگریز کو دیا تھا۔ تو یہ قرض بھی اتارنا آخری ادھر ہی ہے نا، یہ ہمارے اوپر قرض ہے، تو یہ حاصل بھی کرنا ہے۔ تو ایریا میں جا کے وہ جھنڈے اس لیے بھی گاڑیں گے کہ پرانا قرض اتارے، بزرگوں کا چڑھا ہوا قرض اتارنا ان کے ذمہ۔ اس آخری بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا، خالق دینہ ہال ہے کراچی میں، آپ نے سنا ہوگا، وہاں پہ ایک جلسہ ہو رہا تھا تحریک ترک موالات کے سلسلے میں، یعنی 1924 میں جو خلافت کا تحریک چلی تھی، پھر ترک موالات کی تحریک چلی تھی، یعنی انگریز کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، وہ اس کو ٹیکس نہ دیے جائیں، اس کے لائے ہوئے کپڑے نہ پہنے جائیں، وہ مانچسٹر کے کپڑے نہ پہنے جائیں، ترک موالات، تعلقات منقطع کرنے کا، سوشل بائیکاٹ، یہ تحریک چلی تھی۔ تو اس تحریک کا جلسہ تھا، ظاہر ہے علماء ہی کرا رہے تھے، اسٹیج بھی علماء ہی کا تھا۔ تو اس میں فرنٹ رو پہ آ کے کچھ لوگ، بزرگ لوگ بیٹھے، یہ وہ بزرگ تھے جو ریٹائرڈ ہو کے آئے تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے انگریز کے ساتھ جا کے یہ جنگیں لڑی تھی۔ ادھر جو اسٹیج پہ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک مولوی صاحب ان کو جانتے تھے، وہ شاعر بھی تھے مولوی صاحب، انہیں تب بھی بہت چڑھی کہ یہ آ کے کیوں بیٹھ گئے، تو انہوں نے ایک پوری نظم فی البدیع کہی۔ جب ان کی تقریر کی باری آئی تو انہوں نے اور کوئی تقریر نہیں کی، اپنی نظم پڑھی، اور اس کا پہلا شعر مجھے یاد ہے، باقی نہیں یاد۔ تو پہلا شعر یہ تھا کہ بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، بن کے اب پہ انہوں نے زور دیا، بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، کر کے برباد حرم کو۔ آگے آپ مکمل کر سکتے ہیں؟ تو یعنی یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ وہ حرم کو برباد بھی ہمارے لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے، اور یہ وہ اس حدیث کی بھی جو ہے نا اطلاق ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو تو ماریں گے، دوسرے ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ وہ جو درخت کہتا ہے نا کہ بھائی جب لوہے میں میرا دستہ لگتا ہے تو تب کلاڑی میرے اوپر کامیاب ہوتی ہے۔ ہر غیر طاقت کے ساتھ جب مسلمانوں نے تعاون کیا ہے تو ان کو کامیابی ملی ہے، ان کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایون ہلاکو خان بھی، ابن القمی نے جب اس کے ساتھ تعاون کیا تو وہ سارا کچھ ممکن ہوا۔ تو یہ اب اس سے احتیاط،
اپنے آپ کو اس سے بچانا کہ ہم کوئی شر کی طاقتوں کے معاون بنیں، وکیل بنیں، ان کے لیے جو ہے نا دلائل دینے والے بنیں، حمایتی بنیں، اس سے بچانا. اور جو مسلمان جمع ہو رہے ہیں اس خیر میں اپنا حصہ ڈالنا. اور اس کے لیے ظاہر ہے اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لڑنے والے لڑیں گے، تو باقی تو کسی نے چندہ دینا ہے، کسی نے ڈسپلن مینٹین رکھنا ہے، پیچھے سے بیک کرنا ہے. قومیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو فوجیں لڑتی ہیں. تو یہ سارا مل جل کے ہوتا ہے، اپنا اپنا کام کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب لڑنے چل پڑیں تو پھر وہ جو آئیں گے زخمی ان کا علاج کون کرے گا؟ تو جس کے ذمہ جو کام ہے اپنا اپنا کام کرنا، یہی یعنی ایک منظم ادارے کے طور پر کام کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہادی جذبے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، باقی مسلمانوں کو بھی توفیق دے، بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.